अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शाफ़ी साहब, मैं यूएसए से अब्दुल करीम बात कर रहा हूं। मुझे आपके अर्श चैनल की ख़बर सुनकर बेहद खुशी हुई कि हम भी दूर रहते हुए आपके इल्म, तजर्बात, मुशाहदात और करामात औलिया से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शाफ़ी साहब, मेरा ताल्लुक़ सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया से है और मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वली कामिल मानता हूँ और उनका दीवाना हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तरबियत का कोई निज़ाम नहीं है। बराए करम आप अमलियात और रूहानियत के इसरार को खोलें ताकि हमें मालूम हो कि अमलियात और रूहानियात में क्या फ़र्क है। ये पहला उनका सवाल है। मैंने जब भी जानने की कोशिश की मुझे यही जवाब मिला कि ये दोनों एक ही हैं, यानी अमलियात और रूहानियात एक ही हैं। हकीकत क्या है, आप तफसील से वजाहत फरमाएं। इन दोनों शोबों में से अफजल शोबा कौन सा है? जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं अब्दुल करीम कादरी साहब यूएसए से। मुझे यकीन है कि आपको सवाल अब्दुल करीम साहब का, जिनका ताल्लुक़ यूएसए से है, समझ आ चुका होगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि अमलियात और रूहानियात में क्या फ़र्क है। ये उनका बुनियादी सवाल है जिसके लिए उन्होंने वॉइस नोट भेजा, फिर हमने उसको हार्ड कॉपी में बदला है। दूसरा, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया है, अपना तजुर्बा बयान किया है कि मैंने जब बुजुर्गान से पूछा कि अमलियात और रूहानियात में क्या फ़र्क है तो मुझे ये जवाब मिला कि ये दोनों शोबे एक ही हैं या एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब वो हकीकत जानना चाहते हैं कि अमलियात क्या है और रूहानियात क्या है, और फिर वो ये भी जानना चाहते हैं, जो उनका अगला सवाल है, कि अमलियात और रूहानियात में से अफजल शोबा कौन सा है। पहले आप अमलियात और रूहानियात को समझ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी आपके इश्काल हैं या मुतल्लका सवालात हैं, उन तमाम सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे और इश्काल भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके ऊपर आपके बुज़ुर्गों की बुज़ुर्गी भी बेनकाब हो जाएगी कि वो कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं या कितने बड़े मशाइख हैं या उनके पास कितना इल्म है अमलियात का या रूहानियत का, या वो आपको चला रहे हैं तो किस रास्ते पे चला रहे हैं। हमें किसी के ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी का नाम लेने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमलियात क्या हैं और रूहानियात क्या है। आपको खुद अल्लाह के हुक्म से समझ आएगी कि अमलियात कुछ और है, रूहानियात कुछ और है। जो इन दोनों को एक समझते हैं वो खुद एक के कायल नहीं है, वो खुद गुमराही के रास्ते पे हैं। तो जब मुर्शिद ही गुमराही के रास्ते पे होगा तो वो रुश्द व हदायत का जरिया कैसे बनेगा, यानी जो उसके साथ हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको वो हदायत कैसे देगा जबकि वो खुद ही हदायत याफ्ता नहीं है। पहला सवाल यह है कि अमलियात क्या है। अमलियात अमल की जमा है और अमल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अमल से मुराद है कोशिश करना, सही करना, कुछ पाना। ये अमल के मानी है और अमल की जमा क्या है? अमलियात। अब अमलियात से मुराद क्या है? मखसूस औरादो वज़ाइफ को, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, कुरानी आयात या अस्माउल हुस्ना को मखसूस तादाद में, मखसूस अयाम में और मखसूस मकासद के लिए पढ़ना, तासीर हासिल करने के बाद उस तासीर को मखलूक़े खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने का नाम अमलियात है। यानी आपने मखसूस औराद व वज़ाइफ को
مخصوص قرآنی آیات کو یا سورہ مبارکہ کو، اسماء الحسنہ کو یا قرآنی دعاؤں کو مخصوص ایام کے لیے پڑھا، مخصوص مقاصد کے لیے پڑھا، جو ان سے انرجی جنریٹ ہوئی، تاثیر ملی، اس تاثیر کو پانے کے بعد آپ نے اس تاثیر کو مخلوق خدا کے جسمانی اور روحانی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا یا استعمال کیا جائے تو اس کو عملیات کہا جاتا ہے یا عملیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، الحمدللہ یہ اتنی جامع، کامل، مکمل اور اکمل ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے کہ عملیات میں مقصود اور مطلوب دنیا ہوتی ہے۔ یعنی میرے جسمانی مسائل حل ہو جائیں، میرے روحانی مسائل حل ہو جائیں، میرے پہ نیگیٹو انرجی ہے تو اس کا علاج ہو جائے، میرے پہ جادو ہے تو اس کا علاج ہو جائے، میں کالی نظر سے ڈسا گیا ہوں تو اس کا علاج ہو جائے، یا میرے کاروبار کو یا میرے اہل و عیال کو حسرت کے وار نے متاثر کیا ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ یعنی بدنی مسائل ہیں تو ان کا بھی علاج ہو جائے، روحانی مسائل ہیں تو ان کا بھی علاج ہو جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اب یہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تاثیر عامل نے 40 دن میں، 70 دن میں یا 3 چلوں میں حاصل کی ہے، مخصوص اوراد و وظائف کو پڑھنے کے بعد اور مخصوص ایام میں، اس کو عملیات کہا جاتا ہے۔ تو اس تعریف سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عمومی طور پہ عملیات کا مقصود اور مطلوب دنیا ہوتا ہے، لیکن یہی عملیات، یہی اوراد و وظائف، یہی قرآنی آیات، یہی قرآنی سورہ مبارکہ، یہی اسماء الحسنہ، یہ تمام تزکیہ نفس کے لیے روحانیت میں بھی پڑھے جاتے ہیں یا استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال آج کے دور میں 0.0001 ہے، یعنی 1,00,000 مرید اگر ہے، توجہ ہے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، اگر 1,00,000 مرید کسی بزرگ کا ہے تو اس میں سے کوئی ایک سالک ہوگا اور اس کا مرشد اس کو یہی تمام عملیات تزکیہ نفس کے لیے، روح کی طہارت کے لیے یا قلب کی صفائی کے لیے استعمال کروائے گا، یعنی ریاضت کروائے گا۔ سوال یہ ہے وہ 1,00,000 میں جو ایک ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو کون ڈھونڈے گا؟ اور جو اتنا مرشد کامل ہے جو آج کے دور میں آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اس کو ڈھونڈو گے کہاں سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب مایا ہے، سب اوراد و وظائف پہ لگے ہیں۔ میں نے اپنے تجربے، اپنی معلومات، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ آپ کو یہ خبر دی ہے کہ آج کے دور میں صرف 1,00,000 میں سے ایک شخص یعنی ایک مرید ایسا ہے جو سالک بننے کے قابل ہوتا ہے یا سالک بنتا ہے، 0 نہیں ہے، 1,00,000 میں ایک۔ اور وہی خوش نصیب ہے جس کو مرشد کامل یا ولی کامل کی صحبت نصیب ہو جائے یا نسبت کامل کا فیض نصیب ہو جائے۔ اس کا مرشد ان تمام اوراد و وظائف کو تزکیہ نفس کے لیے، روح کی طہارت کے لیے یا قلب کی صفائی کے لیے استعمال کروائے، نہ کہ دنیا پانے کے لیے استعمال کروائے۔ جبکہ عمومی طور پہ کیا ہے؟ تمام اوراد و وظائف کا آج کے دور میں مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ دنیا۔ کیا ہے؟ دنیا۔ یہاں تک آپ کو 2 باتیں سمجھ آ گئی۔ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی آج کہ عملیات کیا ہے، دوسری آپ کو یہ بات آج سمجھ آ گئی کہ عملیات کا عمومی طور پہ مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے۔ اب تیسری بات جو آج سمجھنی ہے وہ یہ کہ عملیات کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ عملیات 2 طرح کے ہوتے ہیں، بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں بات اتر جائے گی، کبھی آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ عملیات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں علوی عملیات اور دوسرے ہوتے ہیں سفلی عملیات۔ خلاص، کتنی آسان بات ہے۔
علوی عملیات اور دوسرے کون سے ہیں؟ سفلی عملیات۔ اب آ جائیں علوی عملیات کون سے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو علوی عملیات ہیں انہی کو نوری عملیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ٹیکنیکل لینگویج میں ٹرمز کے اندر، اصطلاح کے اندر، یعنی عملیات کی جو اصطلاح ہے اس کے اندر علوی عملیات کہا جاتا ہے اور عوام الناس اس کو نوری عملیات کہتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں جی فلاں عامل ہے یا فلاں بزرگ ہے، وہ کالا جادو نہیں کرتا، وہ نوری کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نوری کرتا ہے۔ تو علوی عملیات کو نوری عملیات بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب علوی عملیات یا نوری عملیات آگے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ تین طرح کے۔ پہلے ہیں قرآنی عملیات۔ اب قرآنی عملیات یہ جو اصطلاح ہے، جو ہی میں نے بولی ہے آپ کے ذہن میں بھی بات آ گئی ہے، وہ تمام اوراد و وظائف جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآنی دعائیں ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، قرآنی آیات ہیں، یا آیات کے کچھ حصے ہیں، ٹکڑے ہیں، یا اسماء الحسنی ہیں، یہ تمام اوراد و وظائف کیا کہلواتے ہیں؟ قرآنی عملیات۔ قرآنی عملیات۔ دوسری عملیات وہ ہیں جن کو عملیات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ کم و بیش تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر عملیات نبوی علیہ السلام موجود ہیں۔ اب عملیات نبوی علیہ السلام کون سے ہیں؟ وہ اعمال جن کے کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیاتی مبارکہ میں حکم دیا۔ مختلف دعائیں جن کو عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں مسنون دعائیں، یا وہ اذکار جن کو ہم مسنون اذکار کہتے ہیں، یہ بھی عملیات نبوی میں آتے ہیں۔ پھر وہ تمام اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیاتی مبارکہ میں مختلف پریشان حال لوگوں کو دیے جب وہ سائل بن کر آپ کے در پر آئے۔ مثال کے طور پہ ایک عرابی آیا، اس نے مالی مشکل کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تسبیح ملائکہ پڑھنے کے لیے تلقین فرمائی۔ یہ حدیث پاک آپ نے اکثر میرے سے بھی سنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے آ کر مالی مشکل کا اظہار کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح ایک حضور کا غلام آیا، اس نے خیر و برکت کا سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سورہ یاسین پڑھنے کی تلقین فرما دی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سائل آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر و برکت کے لیے سورۃ اخلاص پڑھنے کی تلقین فرما دی۔ طالب مولا آیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ اخلاص پڑھنے کی تلقین فرما دی۔ حفاظت کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو تجھے بتایا گیا ہے ابلیس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، وہی عمل کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ مکمل حدیث پاک ہے اور لمبی حدیث پاک ہے، میں نے اشارہ دے دیا، سمجھنے والے اہل علم سمجھیں گے۔ جو آیت الکرسی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے بتائی تھی اور اس کے اوپر تصدیق کی مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، تو اس لیے حفاظت کا عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اسی طرح ایک شخص غم زدہ آیا، اس کا بیٹا اغوا ہو گیا اور 7 اونٹ بھی جو ہے وہ گم ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا عمل عطا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ تمام اعمال جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا میں ذکر نہیں کر پایا، یہ تمام اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیاتی مبارکہ میں اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو عطا کیے ہیں، جن کو مسنون اعمال بھی کہتے ہیں، انہی کو عملیات نبوی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ 2 باتیں واضح ہو گئی۔ علوی عملیات 3 طرح کے ہیں۔ پہلے ہیں قرآنی عملیات،
وہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ قرآنی عملیات کیا ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ مسنون اعمال ہی کو یا مسنون اذکار ہی کو عملیات نبوی علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی عملیات نبوی علوی عملیات کی دوسری قسم ہے۔ اب تیسری اور آخری جو قسم ہے نوری عملیات کی یا عملیات علوی کی، وہ ہے مجرب اعمال۔ وہ کیا ہے؟ مجرب عملیات اولیاء اللہ، مجرب عملیات اولیاء اللہ۔ یہ جو مجرب کا لفظ بولا جاتا ہے یہ اس لیے بولا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں، کوئی عمل آپ نے بار بار آزمایا، اپنے اوپر بھی اور مخلوق خدا کے اوپر بھی، اس کی بھلائی کے لیے، اور آپ کے تجربے اور مشاہدے نے بتایا کہ اس عمل سے یہ نفع ہوتا ہے اور اکثر نفع ہوتا ہے۔ جب بار بار آپ کو اس عمل سے کامیابی ملتی ہے تو پھر آپ اس عمل کو مجرب سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ عمل بہت آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ تو وہ اعمال جن کو اولیاء اللہ نے خود کیا، خود ریاضت کی، خود آزمایا اور دکھیوں کو اس کی ریاضت کا حکم دیا یا اس کا فیضان جو ہے وہ دکھیوں تک پہنچایا، پھر دکھیوں نے جو ہے وہ شفا پائی، خلاصی پائی، انہوں نے دکھوں سے نجات پائی، ان تمام اعمال کو عملیات اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو عملیات اولیاء اللہ ہیں ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے یا ان کا تعلق جو ہے عملیات نبوی سے ہوتا ہے، یعنی وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں، یا یہ عملیات احادیث مبارکہ سے اخذ کیے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ عملیات اولیاء اللہ کیا ہیں۔ آپ کے گھر میں تکلیف آ گئی، مالی تنگ دستی آ گئی، آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے، اس نے آپ کو کہا کہ آپ سورہ قریش 21 بار روزانہ پڑھا کرو۔ اب سورہ قریش کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو عمل بنایا ہے اس کی تعداد کا تعین کیا ہے، تعداد مقرر کی ہے، اس عمل کا تعلق ولی کامل کے ساتھ ہے، بزرگ کے ساتھ ہے یا آپ کے مرشد کے ساتھ ہے۔ اب یہ عمل مجرب عمل کہلوائے گا یا عملیات اولیاء میں سے ایک عمل کہلوائے گا، یا ایسے اعمال کو عملیات اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ہے وہ بیمار ہو گیا، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ 41 بار سورۃ فاتحہ روزانہ پڑھا کرو، اول و آخر 7 بار درود ابراہیم۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ والوں کا عمل ہو گیا، عملیات اولیاء اللہ ہو گیا۔ اس طرح کسی نے آپ کو کہہ دیا، آپ غم زدہ تھے یا کوئی آپ کی حاجت تھی، کوئی تکلیف تھی، کہ بھائی آپ آیت کریمہ پڑھا کرو، 1.25 لاکھ پڑھو، یا ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں کرو، یا 313 بار صبح و شام کرو۔ اب ان تمام اعمال کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، لیکن بتانے والے کی جو نسبت ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو بتایا عمل ہے وہ کسی بندے نے بتایا ہے، تو اس لیے اس عمل کی جو نسبت ہے دوسری بتانے کے لحاظ سے وہ اللہ والے کے ساتھ ہے، تو اس لیے ان اعمال کو عملیات اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو مالی تنگ دستی نے گھیر لیا، کیا کیا؟ مالی تنگ دستی نے گھیر لیا، آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے، اس نے کہا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب یہ عمل حدیث پاک میں آیا ہے، ابھی میں نے ذکر بھی کیا ہے، اس عمل کا تعلق عملیات نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے، لیکن جس بزرگ نے آپ کو بتایا اس نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ بتایا کہ آپ 500 مرتبہ صبح اور 500 مرتبہ رات کو پڑھا کرو۔ اب اس نے تعداد بدل دی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کو بتائی تھی وہ تعداد بدل دی۔ جو ہی تعداد بدلی تو اب اس عمل کی نسبت اس اللہ والے کے ساتھ ہو گئی۔ عمل جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے حدیث پاک سے،
لیکن عمل کو جو بنایا گیا ہے، اس کی جو کمپوزیشن سیٹ کی گئی ہے یا اس کی جو شرائط ہیں وہ لاگو کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا تعلق بزرگ کے ساتھ ہے۔ تو یہ تمام اعمال یا اس طرح کے جو دیگر اعمال ہیں یہ عملیات اولیاء اللہ کہلواتے ہیں۔ مختصر یہ جو عملیات اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ قرآن سے ہی لیے جاتے ہیں یا احادیث مبارکہ سے ہی لیے جاتے ہیں، مگر ان کو کرنے کا طریقہ، ان کے لوازمات یا ان کی شرائط امتی بتاتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ امتی بتاتا ہے۔ اس لیے ان کی نسبت کیونکہ اولیاء اللہ صالحین کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم ان کو عملیات اولیاء اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے کہ جو عملیات علوی ہیں یا علوی عملیات ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: قرآنی، نبوی اور مجرب وظائف یا مجرب عملیات۔ یوں آپ یاد رکھ لیں، آپ کو ہمیشہ ازبر رہے گا۔ دوسرے جو عملیات ہیں یا عملیات کی جو دوسری قسم ہے وہ میں نے ابھی کیا کہی تھی؟ سفلی عملیات۔ کون سے؟ سفلی عملیات۔ جس طرح علوی عملیات 3 طرح کے ہوتی ہیں: قرآنی، نبوی اور مجرب، اسی طرح سفلی عملیات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ اعمال جن کے اندر شرک نہیں ہوتا، جن کے اندر شرک نہیں ہوتا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ غیر شرکیہ سفلی عملیات۔ میرا خیال ہے آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ سفلی عملیات کیا ہوتے ہیں۔ سفلی عملیات کا تعلق میرے آپ کے ساتھ ہے، جس کو عام زبان میں یا عملیات کی زبان میں جنتر کہا جاتا ہے، منتر کہا جاتا ہے، تنتر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری زبان کے اندر، مقامی زبان کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں یا کوئی عبارت ہوتی ہے، جب ہم اس کی ریاضت کر کے اس کی تاثیر کو پاتے ہیں تو یہ عمل سفلی عمل کہلواتا ہے۔ کون سا عمل کہلواتا ہے؟ سفلی عمل۔ تو سفلی اعمال یا سفلی عملیات کی میں نے بتائی ہے کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ پہلی وہ جس کے اندر شرک نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ غیر شرکیہ سفلی اعمال، غیر شرکیہ سفلی اعمال۔ اور عملیات کی زبان میں کیا کہیں گے؟ غیر شرکیہ سفلی عملیات۔ اور جن کے اندر شرک ہوگا یعنی غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی، شیاطین سے، جنات سے، بتوں سے مدد مانگی جائے گی، ان کو کیا کہیں گے؟ شرکیہ سفلی عملیات۔ اب دونوں طرح کے جو سفلی عملیات ہیں، چاہے وہ شرکیہ ہیں چاہے وہ غیر شرکی ہیں، ان کا تعلق میرے آپ کے ساتھ ہے، امتی کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتر، منتر، تنتر۔ اب جو بات آپ نے سمجھنی ہے، جو نقطہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ: ہر منتر شرکیہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مختلف قسم کے منتر پڑھے گئے مختلف اوقات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان منتروں کو سماعت فرمایا اور آپ نے اجازت عنایت فرمائی اپنی امت کو کہ ان منتروں سے یا ان اعمال سے آپ دنیاوی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں آدمی منتر پڑھتا ہے تو وہ جادو ہی کر رہا ہے۔ تو میں نے واضح کر دیا ہے کہ سفلی عملیات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شرکیہ اور ایک ہوتے ہیں غیر شرکیہ۔ تو غیر شرکیہ جو منتر ہیں ان کا قرآن کے ساتھ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے الفاظ ہیں، میرے کلمات ہیں، وہ میری عبارت ہے، مگر اس کی تاثیر میرے ہاتھ میں ہے، میری زبان میں ہے، میری روح میں ہے۔ تو میں کوئی بھی دنیاوی نفع اٹھا سکتا ہوں، کسی کا جسمانی دکھ دور کر سکتا ہوں یا کسی کا روحانی مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جو سفلی عملیات ہیں دوسری طرح کے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے یا ایمان والوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے حرام ہے، کلی طور پہ ممنوع ہے، کلی طور پہ ممنوع ہے۔ ان پر ایمان لے کر آنا یا اس طرح کے شرک یا سفلی عملیات کو استعمال کرنا
یا کسی سے بنوا کر لے کر آنا عمل اور کسی کے اوپر وار کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے، کرنے والا بھی کافر ہے اور کروانے والا بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ جو شرکیہ سفلی عملیات ہیں ان کو ناری عملیات بھی کہا جاتا ہے اور انہی کو کالا جادو بھی کہا جاتا ہے۔ اب ساری کہانی آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ جو عملیات ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہیں علوی عملیات اور دوسرے ہیں سفلی عملیات۔ جو علوی عملیات ہیں ان کی 3 اقسام ہیں، جو سفلی عملیات ہیں ان کی 2 اقسام ہیں۔ جو علوی عملیات ہیں ان کو نوری عملیات بھی کہا جاتا ہے اور ان کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ قرآنی، نبوی اور مجرب، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جن کی نسبت ہے۔ جو سفلی عملیات ہیں ان کی 2 اقسام ہیں، پہلی ہے غیر شرکیہ، اس کی اجازت ہے، دوسری ہے شرکیہ جس کو عمومی طور پہ ناری عملیات بھی کہا جاتا ہے یا عام عوام جو ہے اس کو کالا جادو کہتی ہے یا کالے جادو سے تعبیر کرتی ہے، جس کی کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا پیسے دے کے۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ برملا ہمارے سامنے آ کے اظہار کرتا ہے، حضرت صاحب ہم نے تو نہیں کیا نا، ہمارے اوپر مشکل پڑی تو ہم نے تو ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کیا تھا۔ پھر کئی لوگ آ کر یہاں پہ ہمارے سامنے کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب اگر ہم نے کیا ہے تو انہوں نے بھی تو کیا تھا۔ یہ کل آج ایمان کی قیمت ہے مسلمان کے سامنے۔ تو میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانے علی شان آپ تک پہنچایا ہے کہ جس نے جادو کیا، شرکیہ سفلی عمل کیا، ناری عمل کیا، کالا جادو کیا یا کسی سے معاوضہ دے کے پیسے دے کے کروایا یا اس طرح کے کسی بھی دھندے کے اندر شریک ہوا جانتے ہوئے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اس کا نکاح ٹوٹ گیا اگر شادی شدہ ہے۔ اب جب نکاح ٹوٹ گیا تو جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی حرام کی ہوگی۔ اب اس گھر کے اندر گناہ ہوتا رہے گا۔ میرا خیال ہے یہ جو میں نے فکرے بولے ہیں آخر پہ، یہ کئی گھروں میں جا کر سیدھے لگیں گے، کئی گھروں میں جا کر سیدھے لگیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان فکروں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ آج مسلمان یہ عمل کر کے اس کو شرک نہیں سمجھ رہا، اور رب کیا فرمایا رہا؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو قیامت کے دن میدان معاشر میں بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو دنیا میں معافی مل جائے گی۔ میرے پاس توجہ رکھیے گا، وہ میں کیا کہتا تھا ہوں، آنکھیں مال لو تو کان چنگلیاں مار لو۔ میرے پاس درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے جانتے ہوئے یا لا علمی میں کالا جادو کروایا یا کرواتے رہے، پھر اللہ نے ہدایت دے دی، کسی نہ کسی طرح وہ شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گئے، خانقاہ دارالشفا میں آ گئے یا شافیہ روحانی سینٹر پہ آ گئے، یعنی کوئی نہ کوئی رابطہ میرے سے ہو گیا۔ اب انہوں نے اس دھندے سے توبہ کر لی ہے مگر جان نہیں چھوٹ رہی۔ اس لیے کہا تھا کہ دل کے کانوں کے ساتھ سنو، آنکھیں بھی مار لو اور کانوں میں انگلی بھی مار لو۔ توبہ کر چکے ہیں، میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور بعضوں کو میں جانتا ہوں کہ اب وہ ایسا کام نہیں کر رہے، مگر جو وہ ماضی میں کر چکے ہیں اس کی نحوست سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ تو اللہ اگر آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی کسی کے اکسانے پہ یا حالات کے جبر کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے تو باامر مجبوری کو یہ عمل کر رہا ہے یا کسی کے ورغلانے پہ یہ عمل کر رہا ہے، یعنی اس کو پردے میں رکھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یا اس سے کروایا جا رہا ہے، تو خدا را آنکھیں کھولو، اپنی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچاؤ۔ یہ صرف آپ کی دنیا اور آخرت ناری اعمال یا شرک
یا سفلی عملیات برباد نہیں کریں گے بلکہ آپ کی 7 نسلوں کو اجاڑ کر رکھ دیں گے. آپ کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی. اللہ رب العزت آپ کی نسلوں سے ایمان کی دولت چھین لے گا. خود بھی برباد ہو گئے اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کر دیا. چلے تھے کالا جادو کر کے شریکوں کو برباد کرنے، خود بھی برباد ہو گئے اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کر بیٹھے. ہاں، کالا جادو کرنے والے کو جو عامل ہوتا ہے، اور اسی طرح کالا جادو کروانے والے کو روٹی بڑی کھلی مل دیجئے، روٹی بڑی کھلی ملے گی وقتی طور پہ. کیوں؟ رب نے تجھے گھیر کر مارنا ہے. وہ تمام نیک اعمال، بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا راز ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. یہ جو جادو کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہنستے مسکراتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ جو انہوں نے نیک اعمال ماضی میں کیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اسی دنیا میں ان کا حساب برابر کر دیا جائے. کیوں؟ وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ کافر ہو گئے ہیں. وہ اعمال جو اللہ رب العزت نے ان کے آخرت کے لیے ذخیرہ کیے تھے، اب اللہ ان کا اجر، ان کا صلہ، ان کا ثمر اسی دنیا میں دے گا. لوگ ہمارے پاس آ کر کیوں روتے ہیں؟ حضرت صاحب ہم تو نماز روزہ کرتے ہیں، جو آپ 5 اعمال بتاتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، فلاں فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، شریکہ ہے، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو شافعی اسی کا جواب دے رہا ہے کہ جو ہی انسان کفر کی طرف بڑھتا ہے اس کا رزق کھل جاتا ہے. آج دیکھیں جو کم و بیش 4.5 ارب کافر ہیں، ان کا رزق ہمارے سے کتنا زیادہ ہے، خوشحالی کتنی ہے، وسائل کی کتنی فراوانی ہے، جبکہ ایمان والے جو ہے وہ پٹ بھی رہے ہیں اور حالات کے ہاتھوں جکڑے بھی ہیں اور پکڑے بھی ہیں. 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے. حلال کمانا 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہے. کیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. کافر کے لیے کیا ہے؟ یہ جنت ہے. اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. جب آپ شرک سے بچو گے، آپ کو رزق کی تنگی بھی آئے گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. لیکن جو بدبخت پہلے مسلمان تھے، انتقام کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی کے ورغلانے یا دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ کالی دنیا میں چلے گئے، میں کیا سمجھا رہا ہوں، ان کی پانچوں گھی سرکڑائی میں ہوگا. یعنی ان کے اوپر خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے. اور اس کی دلیل بھی میں نے دی ہے، وجہ بھی بتائی ہے کہ جو انہوں نے مرتد ہونے سے پہلے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ ان کا اجر اسی دنیا میں دینا شروع کر دے گا. پھر اللہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے اٹھائے گا اور بقیہ نسلیں جو ان کی نسل سے آنی ہیں، اللہ ان کو ایمان سے محروم کر دے گا. تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ جادو کرنے والے کی 7 نسلوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. اب ساری حقیقت میں نے آپ کے اوپر کھول دی ہے کہ عملیات کیا ہوتے ہیں، عملیات کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. یہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے کہ عملیات کتنی طرح کے ہوتے ہیں، علوی عملیات کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح سفلی عملیات کتنی طرح کے ہوتے ہیں. اب اگلا سوال یا اگلا نقطہ ہے کہ روحانیات کیا ہے. روحانیات کیا ہے؟ روحانیات سے مراد ہے کہ اپنی روح کو، اپنے باطن کو تمام خواہشات نفسانیہ کی آلودگی سے پاک کرنا توبہ کر کے، اور اپنے قلب کو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے اور اس کی محبت سے منور کرنے کا نام روحانیت ہے. میرا خیال ہے آپ کو تو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. یہ عبد الکریم قادری صاحب USA والے، ان کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ لالا عملیات اور روحانیات یہ دونوں ایک نہیں ہیں. جو میں نے آپ حضرات کے سامنے روحانیات کی تعریف رکھی ہے، جو کلمات فکرے میں نے بولے ہیں، ان کے اندر ہی مقصود اور مطلوب موجود ہے کہ روحانیات میں مقصود اور مطلوب اللہ ہوتا ہے.
جو آپ مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں یا جتنے بھی اعمال صالح کرتے ہیں، ان تمام کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو جائے. میرا جو نفس امارہ ہے وہ نفس لوامہ بن جائے. اگر میرا نفس لوامہ ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جائے. تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے. اس لیے رب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بات ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو نفس مطمئنہ ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو کہتے ہیں فلاح. فلاح کے معنی ہے ایسی کامیابی جس کے بعد پھر کوئی ناکامی کا ڈر نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہو وہ کیا ہے؟ وقتی. کیا ہے؟ وقتی طور پہ کامیابی ہوگی، بعد میں ناکامی ہو جائے گی. اور اگر ہے بھی کامیابی تو بندہ مر جائے گا، بندہ پھڑک جائے گا، پھر دوبارہ سے وہ کامیابی چھن جائے گی. لیکن فلاح کے معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو جنت میں چلا گیا جنتی بن گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جیے گا. اس کی تمام خوشیاں کیا ہیں؟ دائمی ہو جائے گی. کیوں؟ اس کا اب وجود دائمی ہے، اس نے ہمیشہ جینا ہے. تو جو اس کو اعزاز مل گیا وہ بھی ہمیشہ رہنا. تو عملیات کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ دنیا، یعنی مختلف اعمال کی تاثیر حاصل کرنا، ریاضت اور مجاہدہ کر کے پھر اس پازیٹیو انرجی کو، اس ہیلنگ انرجی کو یا اس تاثیر کو مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کے بدنی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا، یا نیگیٹو انرجی کے علاج کے لیے یعنی روحانی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنا. جبکہ روحانیت میں جو اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کی جاتی ہیں، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، نماز کی پابندی کی جاتی ہے، گناہوں سے بچا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یا دیگر نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان تمام اعمال کا مقصود اور مطلوب پہلا کیا ہے کہ میرا نفس پاک ہو جائے. دوسرا مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ میرا دل منور ہو جائے. میرا دل منور ہو جائے. تیسرا مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ میری روح پاکیزہ ہو جائے، تاکہ میں اللہ کا قرب پانے والا بن جاؤں، اللہ کی معرفت پانے والا بن جاؤں. مختصر یہ ہے کہ روحانیت کا یا روحانیات کا مقصود اور مطلوب اللہ ہے. مقصود اور مطلوب اللہ ہے. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب ہم عملیات کے لیے کسی عمل کی، کسی ورد کی، کسی وظیفے کی ریاضت کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سورۃ قریش پڑھ رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے کہ بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو یہ مقصد آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، تب آپ کو انرجی ملے گی یا کامیابی ملے گی. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو عمل کی انرجی کدھر جو ہے وہ فلو کرے گی. تو عملیات میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی منزل کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. جو مقصد آپ نے دنیا کا پانا ہے، روحانی ہے یا بدنی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے. روحانیات میں جو آپ نے ورد وظیفہ کرنا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کرنی ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، اس میں مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہم انت مقصودی و رداک مطلوبی. اللہ تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا ہی مجھے مطلوب ہے. اب شافعی کا سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ اب شافعی کا سوال یہ ہے دنیا والوں سے اور آپ سے بھی، جو دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی، کہ اب مجھے بتاؤ کہ عملیات اور روحانیات ایک ہے. بھائی جہاں بات ہوگی عملیات کی وہیں بات ہوگی روحانیات کی، جہاں بات ہوگی روحانیات کی وہیں بات ہوگی عملیات کی. یہ دونوں شعبے یوں جڑے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہیں. جیسے آپ ان دو انگلیوں کو جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح عملیات اور روحانیات کو آپ جدا نہیں کر سکتے. یہ دونوں انگلیاں جدا نہیں ہیں، یہ دونوں انگلیاں
جدا ہیں، ان کا اپنا اپنا وجود ہے، مگر یہ ایک نہیں ہے۔ یہ اکٹھی ضرور ہیں، جہاں بھی یہ جائیں گی یہ اکٹھی جائیں گی، جہاں یہ ہاتھ جائے گا یہ دونوں انگلیاں اکٹھی جائیں گی، مگر ان دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ وجود ہے، ان دونوں کے الگ الگ اپنے فنکشنز ہیں، اپنے الگ الگ کام ہیں، فنکشنز ہیں۔ اسی طرح عملیات کا شعبہ الگ ہے، روحانیات کا شعبہ الگ ہے۔ اس شعبے کو اس شعبے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے آپ عامل بنیں گے پھر آپ کامل بنیں گے۔ اب توجہ ہے بات پہ؟ پہلے آپ بنیں گے عامل پھر بنیں گے کامل، جو عامل نہیں ہے وہ کامل بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے عملیات نہیں سیکھنے، آپ کسی عمل کی ریاضت نہیں کریں گے تو نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ آپ اعمال نہیں کریں گے تو آپ کی روح پاک کیسے ہوگی؟ تو ان دونوں شعبوں کو علیحدہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کو گڑمڑ کر کے ایک بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ دونوں کا الگ الگ وجود ہے اور دونوں کا مقصود اور مطلوب بالکل الگ الگ ہے۔ اب آپ کو ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ عملیات اور روحانیات ایک نہیں ہیں۔ اور اگلا جو آخری انہوں نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ عملیات اور روحانیات یعنی ان دونوں شعبوں میں سے افضل کون ہے؟ تو میرا خیال ہے اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں، ساری کہانی تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک شعبہ ہے اس میں مقصود اور مطلوب اللہ ہے، اور ایک شعبہ ہے اس میں مقصود اور مطلوب دنیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے یا آپ کے اندر سے آنا چاہیے۔ تو آج کا بیان سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ عملیات ایک الگ شعبہ ہے، روحانیات ایک الگ شعبہ ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہوا ہے، آپ کے بزرگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں دست بستہ آپ سے عرض کروں گا کہ اس سوال کو اور اس جواب کو اپنی ذات تک جو مقید رکھنا ہے، نہ کہ آج کا بیان سننے کے بعد آپ نے اپنے پیروں سے جا کر پوچھنا ہے کہ عملیات کیا ہوتے ہیں اور روحانیات کیا ہوتی ہے۔ اگر تو شرمندگی یا دکھ، تکلیف، کرب اپنی ذمہ داری پہ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ ضرور سوال کریں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ عملیات کیا ہیں اور روحانیات کیا ہے۔ اگر آپ عملیات سیکھنے گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو اس شعبے میں چلا رہے ہیں۔ اگر آپ روحانیت کے لیے گئے ہیں، تصوف کے لیے گئے ہیں اور آپ کو وظیفوں پہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، تو پھر آپ نے ان سے سوال کرنا ہے کہ میں تو آیا تھا اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو پانے کے لیے، تو آپ نے مجھے کدھر چلا دیا ہے؟ تو پھر جو جواب ملے وہ آپ نے مجھے بھی بتانا ہے، کیونکہ یہ غلطی معصومیت میں نے بھی کی تھی۔ غالباً 2010 میں ایک بہت معروف پیر صاحب ہیں، وہ جہانیہ میں آئے، اس وقت ان کے رسالے کا طوطی بولتا تھا۔ تو جب ملاقات ہوئی، جس طرح یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں ان کے کافی سارے مریدین بیٹھے تھے، حضرت صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے میرا استقبال کیا، اہلاً سہلاً مرحبا، اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر تک بات چلتی رہی، بات چلتے چلتے رسالے پہ آ گئی۔ تو میں نے ہمت کر کے حضرت کی خدمت میں یہ عرض کی یا یہ گستاخی کر دی کہ حضرت آپ کا رسالہ ماشاءاللہ اتنا بکتا ہے، جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ اتنی سرکولیشن ہے، اتنے ہزار کی تعداد میں ہر مہینے میں چھپتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سارے رسالے کے اندر ٹوٹکے ہیں یا وظیفے ہیں، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ یہ سارے کا سارا رسالہ ٹوٹکوں اور عملیات کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اگر آپ اس میں 2 صفحے یا 3 صفحے روحانیات کے ڈال دیں، تصوف کے ڈال دیں، تو تاکہ لوگوں کو شعور آئے کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، یا روحانیات کیا ہوتی ہے۔ بس یہ میری خطا تھی، یہ خطا آپ نے نہیں کرنی، یہ آپ سے سرزد غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بس میں نے اتنی بات کہی۔
تو پیر صاحب فرش پہ بیٹھے تھے، وہ اتنا اچھلے مجھے تو ڈر لگا کہ چھت پھاڑ کے کہیں عرش پہ نہ پہنچے، یعنی وہ آگ بگولا ہو گئے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا کہہ دیا۔ یہ سارا رسالہ پہلے صفحے سے لے کے ٹائٹل پیج سے لے کے آخری صفحے تک یہ سارا تصوف تو ہے، یہ سارا تصوف تو ہے، یعنی یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ تصوف ہے۔ جو آپ کو ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں یہ تصوف ہے۔ تو اب میری زبان کی جو نوک ہے، یہ ٹپ آف ٹنگ ہے، اس پہ یہ الفاظ تھے کہ پیر صاحب، حضرت صاحب مان لیتے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ بجا ہے، وہ درست ہے، یہ ٹوٹکے روحانیات ہے، یہ ٹوٹکے تصوف ہے، پیری مریدی ہے، اور جو آپ نے اس کے اندر وظائف بتائے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، مان لیتے ہیں یہ تصوف ہے یا یہ روحانیات ہے۔ تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ تصوف ہے تو پھر عملیات کیا ہے؟ تو میں نے پیر صاحب کی عزت بچانے کے لیے اور اپنی کھال بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ اس کے بعد بہت بڑا مجمع تھا، بہت بڑی محفل ہونی تھی، بہت بڑا بیان تھا، مخلوق خدا اکٹھی ہوئی تھی۔ اگر میں وہاں یہ بات کہہ دیتا کہ پیر صاحب جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے، یہ سارے ٹوٹکے، یہ سارے من گڑت نام نہاد وظیفے اگر یہ تصوف ہے، مان لیتے ہیں، تو پھر عملیات کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے پھر اس دن جلسہ نہ ہو سکتا۔ تو بس اللہ رب العزت نے مجھے ہمت دی، کیوں؟ جو میں جاننا چاہتا تھا ایک سوال میں اللہ نے میرے اوپر عیاں کر دیا، منکشف فرما دیا کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، انہیں بس یہی معلوم ہے کہ یہ بیچنا کیسے ہے، وظائف کا چورن بیچنا کیسے ہے۔ یہ خطا میرے سے سرزد ہوئی، شرمندگی بھی مجھے اٹھانا پڑی، اور کوئی بہت بڑی ہستی میری نگاہوں میں گر بھی گئی۔ اگر یہ سب کچھ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے سوال کر لیجئے گا کہ عملیات کیا ہوتے ہیں اور روحانیات کیا ہوتی ہے، یا عملیات اور روحانیات ایک ہی شعبے کا نام ہے یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں؟ یہ آپ نے اپنے ذمہ داری پہ سوال کرنا ہے۔ اسی طرح ایک فیملی ہے، انہوں نے میرے بیانات سنے، پہلے وہ کسی بزرگ کے ساتھ 20 سال منسلک رہے ہیں، وابستہ رہے ہیں۔ جب شافی کے بیانات سنے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی، جب آنکھیں کھلی ان کی کم بختی آئی ہوئی تھی جس طرح شافی کی آئی تھی، وہ چل کے ان کے در پہ چلے گئے، یعنی اپنے پیر صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے جا کر سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم 20 سال سے آپ سے مرید ہیں، ہمیں آج تک یہی معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے ہمیں مرید شریعت میں کیا ہے یا طریقت میں کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ زیادہ آگاہی بھی جو ہے ایک عذاب بن جاتی ہے، زیادہ علم بھی بندے کے پاس آئے تو یہ بھی ایک عذاب بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے جا کے معصومانہ انداز سے سوال کر دیا کہ حضرت صاحب 20 سال سے آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں، آج تک ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں مرید شریعت میں کیا ہے یا ہمیں مرید طریقت میں کیا ہے۔ تو پیر صاحب کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ پیر صاحب نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ یعنی 20 سال مرید نے خدمت کی ہے، ابھی اس کے اوپر یہ مقام نہیں آیا یا اس کی ذہنی سطح یہ نہیں بنی کہ اس کا مرشد شریعت اور طریقت کے درمیان جو لطیف سا فرق ہے وہ واضح کر سکے، لکیر کھینچ سکے، اور اس کو کیا کہا؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی آپ کی ذہنی سطح وہ نہیں ہے کہ آپ شریعت اور طریقت میں فرق سمجھ سکو۔ جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابھی 2-4 سال اسی طرح چلتے رہو، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کیا آخری فکرہ بولا ہے؟ ان پیر صاحب کا کوٹ کر رہا ہوں، ابھی 2-4 سال ایسے ہی چلتے رہو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عملیات کیا ہے اور روحانیات کیا ہے۔ اسی طرح پیر صاحب نے کہا کہ 2-4 سال کے بعد چلتے رہو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے۔
یہ بات آپ ذہن میں رکھو تو میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں تو ساری کہانی آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ ایک میراثی تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بادشاہ وقت کے دربار میں اسے پیش کیا گیا، اس کا جرم جو ہے وہ بیان کیا گیا اور بادشاہ نے سزائے موت سنا دی، یعنی اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جب سر قلم کرنے کا وقت آیا تو بادشاہ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ اس قیدی کے پاس گیا، اس مجرم کے پاس گیا، اس میراثی کے پاس گیا اور اسے جا کر پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش میں پوری کر دوں۔ اب جب شان بے نیازی سے اس میراثی سے یا اس مجرم سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی آخری خواہش